अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बार बार छुट्टियों की वजह से हमारा काम काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए इंशाल्लाह मैं कुछ लेक्चर्स आपको सेंड करूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा, उस्ताद होने के बावजूद गुजारिश करूँगा कि आप रोज़ाना का काम रोज़ाना करें, डेली याद करें सबक, सुस्ती लापरवाही ना करें। आपके सबक पहले ही बहुत कमज़ोर हैं, फर्स्ट ईयर हमारी बहुत इस्लामियात में कमज़ोरी का मुजाहरा कर रही है, तो कुछ चीज़ें पीछे रहती हैं, लेकिन मैं यहाँ फ़ज़ाइल अखलाक से शुरू करता हूँ। जो बाकी पीछे हकूक़ रहते हैं जिन लोगों के, उनको इंशाल्लाह फिर पढ़ लेंगे। तो एक आध क्लास ये कुछ हकूक़ पढ़ भी चुकी है, लेकिन फ़ज़ाइल अखलाक पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा उनको यहाँ से शुरू कराते हैं ताकि सारे इकट्ठे हो जाएँ। तो माशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं जी, उसमें फ़ज़ाइल अखलाक कहते हैं अच्छे अखलाक। उसमें सबसे आता है पहले अमानत और दयानतदारी। अच्छा, आप ज़हन में रखें, अभी आप देखेंगे सामने कि यहाँ अमानत और दयानतदारी का मफ़हूम बयान हुआ है, ठीक है जी। फिर उसके आगे मुख्तलिफ़ किस्में, उसका दायरा अख्तियार कहाँ है, फिर मुख्तलिफ़ सूरतें क्या हो सकती हैं अमानत की। फिर अमानत की अहमियत अज़रुए कुरान, ठीक है, और अहमियत अज़रुए हदीस, ठीक, और उसवा हसना। ये 4-5 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनके अंदर ये सारे फ़ज़ाइल अखलाक बयान होंगे। नंबर 1 उसका मफ़हूम बयान होगा, उसका तर्जमा भी है, बाज़ में तर्जमा भी है, फिर मफ़हूम है, फिर उसकी मज़ीद थोड़ी सी वज़ाहत है, बाज़ की किस्में हैं या सूरतें हैं, और सब के अंदर अहमियत अज़रुए कुरान, अज़रुए हदीस और उसवा हसना, यानी नबी अलैहिस्सलाम का उसवा क्या है। तो आसानी से बात समझ आ गई जी कि ये सवालात जो हैं, ये जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं, ये कौन से पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे, ये आपको आसानी से समझ आ गए। इससे सबसे पहले हम शुरू करते हैं अमानत और दयानत। तो देखिए 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, दोनों की वजाहत करेगा कि अमानत क्या चीज़ होती है और दयानत क्या चीज़ होती है। देखिए अमानत का मफ़हूम बयान हो रहा है। अमानत से मुराद है, देखिए लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं लिखा हुआ, मुराद क्या है, मफ़हूम क्या है। तो अमानत से मुराद है किसी शख्स की चीज़ या राज या उसका हक इस नीयत से अपने पास रखना कि मुतालबे के वक्त लौटा दिया जाएगा। तो अमानत क्या चीज़ है कि मेरे पास किसी ने कोई चीज़ रखी है या राज रखा है, तो इस नीयत से मैंने अपने पास रख लिया कि जब ये मुतालबा करेगा तो वापस करूँगा, तो ये अमानत है। और इस वसफ़ को उर्दू में क्या कहते हैं, अमानतदारी। और ऐसे शख्स को जो अमानत रखता है उसको अमीन कहते हैं। और ज़ाहिर है ये एतमाद का मामला है, किसी को एतमाद होगा तो वो करेगा। अब दयानतदारी क्या चीज़ है या दयानत क्या चीज़ है। दयानतदारी से मुराद यह है कि खलवत और जलवत में अल्लाह से डर कर जिसका जितना हक है पूरा पूरा अदा कर देना दयानतदारी कहलाता है। मैं सादा लफ्ज़ों में बात करता हूँ कि जो कुछ मुझे बंदे ने दिया था मैं उसी तरह वो सारा वापस उसे कर दूँ, तो ये दयानतदारी है। और ये मैं सारा उस तरह क्यों कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की वजह से, अल्लाह की रज़ा की खातर, अल्लाह के तकवा की खातर, ठीक है। बाकी उसने तफसील बयान की। खलवत और जलवत, जलवत कहते हैं आप महफिल में हो, जलवत कहते हैं आप तन्हाई में हो। तो महफिल और तलवाई में जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला से डरें। यानी कि कल अकेले हूँ तो फिर तो आप कहेंगे ठीक है अमानत दबा लेता हूँ, कोई बंदा कौन सा देख रहा है, और 4-6-10 बंदे इकट्ठे हो, वे अमानत वापस करो तो फिर बड़ी खुशी से दे दो। तो नहीं, हर हालत में सिर्फ अल्लाह के तकवा की खातिर। फिर वो कहता है कि अमानत जो है सिर्फ पैसे नहीं है, ये जामे लफ्ज़ है। किस तरह की अमानतों के लिए, उन तमाम अमानतों के लिए जो अल्लाह, माशरे या अफराद ने किसी शख्स के सुपुर्द की हों, उन तमाम अमानतों तक ये लफ्ज़ जामे है। सिर्फ 4 पैसे दे देना ये अमानत नहीं है, बल्कि उन तमाम अमानतों तक ये हावी है जो अल्लाह ताला ने हमारे सुपुर्द की हैं, या माशरे ने हमारे वाले की हैं, या किसी फ़र्द या चंद अफराद ने हमें दी हैं। और अब इसका दायरा क्या है, माली भी है, अखलाकी, कानूनी और मजलसी अमानत तक फैला हुआ है। सिर्फ माल तक नहीं है, बल्कि माल के आगे
اخلاقی، قانونی اور مجلس تک کی امانتیں اس میں پائی گئی۔ اب مختلف صورتیں بیان ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ جو مشہور امانت کی قسم ہم سمجھتے ہیں، وہ کیا؟ کسی کی رکھی ہوئی چیز کے مطالبے کا جوں کی توں رضامندی اور خوش دلی سے لوٹانا امانت۔ کسی نے کوئی چیز دی ہے، پیسہ دیا، چیز دی، موبائل دیا، کاپی دی، کتاب دی، آپ لوگوں کو یہی مانتے مل سکتے، اسی کو سنبھال کے اسی طرح واپس کر دینا امانت ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کا کوئی حق آپ پر باقی ہے تو اس کو ادا کرنا بھی امانت ہے۔ جیسے میرے ذمہ آپ کا حق ہے تو میں پڑھائی کر دوں، ادا کر دوں، تو بس امانت کا حق ادا ہو گیا، میں صحیح طرح سے ڈیوٹی کر دوں۔ اس طرح آپ کے اوپر والدین کا حق ہے، آپ اس کو ادا کریں تو یہ بھی امانت ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کا راز آپ کو معلوم ہے اس کو چھپائے رکھنا بھی امانت ہے۔ میں یہاں اس کو نمبر 3 کہہ رہا ہوں، آگے اس کو نمبر 4 بولوں گا۔ اس کا نمبر 4 ہے کسی کو صحیح رائے اور مشورہ دینا بھی امانت ہے۔ اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے اور اس چیز کے بارے میں مشورہ دینا چاہیے جس چیز کے بارے میں اسے صحیح علم ہے۔ بغیر علم کے جانے بغیر مشورہ نہیں دینا چاہیے جب آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب کلاس نہیں ہے کہ میں کھل کے وضاحت کروں، لیکچر ہم نے چھوٹا طرح کرنا ہے۔ کسی مجلس کی باتوں کو پردہ راز میں رکھنا بھی امانت ہے۔ اوپر تھا کسی کا راز کسی نے آپ کو بتایا، ہم کسی مجلس میں ہیں، وہاں کچھ باتیں ہوئی ہیں تو ان کو پردہ راز میں رکھنا بھی امانت ہے۔ اور نمبر یہ 5 ہے لیکن 6 ہو جائے گا، یا اس کو 6 کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے یا آپ کسی عہدے پر فائز ہیں تو اپنے فرائض منصبی کو اچھے طریقے سے ادا کرنا بھی امانت ہے۔ مثلا میں ٹیچر ہوں تو میں اپنی ڈیوٹی اچھی طرح ادا کروں تو یہ امانت ہے، اور اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے ادا نہ کروں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اب امانت کی اہمیت از روئے قرآن مجید امانتوں کی حفاظت اور ان کو لٹائے جانے کا تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پس جس کو امین بنایا جائے اسے چاہیے کہ اپنی امانت واپس لوٹائے اور چاہیے کہ اپنے پروردگار سے ڈرے۔ تو اللہ گویا کہ حکم کریں کہ چاہیے، ضرور ہے، لازم ہے کہ جس کو امانت دی جائے وہ امانت واپس کرے، وہ ہر طرح کی امانتیں اس سے مراد ہے، اور اللہ سے ڈرے۔ دوسرا سورہ نساء میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں حکم دیتا کہ امانتیں ان کے مالکوں کو امانت داری سے ادا کرو۔ یہ دوسری آیت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ آپ قرآن سے دیکھیں اور عربی یاد کریں تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ بار بار میں کلاس میں تو کہتا رہا ہوں کہ عربی یاد کریں، قرآن یاد کرنا ہے، عربی نہیں قرآن یاد کرنا ہے۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو اللہ کہ تم جانتے ہو، وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ الفاظ ادر حدیث میں اہمیت کیا ہے؟ تو یہ آپ جب آیتیں لکھیں گے تو الگ الگ، ہر آیت الگ الگ، یہاں ارشاد خداوندی ہے نئی لائن میں آیت لکھیں، پھر ترجمہ کا لفظ یہ ترجمہ لکھیں ایک لائن میں، پھر نیچے لکھیں ترجمہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ درمیان میں لکھنا ہے۔ بار بار بتاتا ہوں، یہاں جو ہے نا ویڈیو میں بہت زیادہ لمبا لیکچر مشکل ہے۔ ادر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ آپ نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں منافق ہونے سے بچائے۔ تو کون سی نشانیاں ہیں جو منافق کی ہیں؟ فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اچھا، یہ حدیث کم از کم 5 سوالوں میں آئے گی، 5 ٹاپکس میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، امانت میں آئے گی، صداقت میں آئے گی، افعاد میں آئے گی، آگے جھوٹ میں آئے گی، آگے منافقت میں آئے گی۔ تو 5 ٹاپکس آپ کے ایسے ہیں جن میں یہ ایک حدیث آئے گی، اور میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تو آپ نے پوری حدیث ہر ٹاپک میں لکھنی ہے، ایک ہی دفعہ یاد کرنی ہے جی۔ آپ نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن، یہ بات نہیں، قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔
مزید حدیث میں فرمایا بد دیانتداروں کے لیے خرابی ہے جو لینے کے پیمانے اور رکھتے ہیں اور دینے کے پیمانے اور رکھتے ہیں، یعنی گڑبڑ کرتے ہیں، خود تو پورا پورا لیتے ہیں، سٹینڈرڈ نمبر 1 چیز لیتے ہیں، سٹینڈرڈ کی چیز لیتے ہیں، لوگوں کو سب سٹینڈرڈ اور سیکنڈ نمبر اور 2 نمبر کی چیز بیچتے ہیں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امانت اور دیانت کا ایسا نمونہ تھی کہ بعثت سے پہلے بھی، نبوت سے پہلے بھی کفار مکہ آپ کو الصادق الامین کہہ کر پکارتے۔ دیکھیں میں نے باؤ نہیں بولی، یہاں تک کہ بعثت کے بعد یہ لوگ آپ کے جان کے دشمن تو ضرور ہوئے مگر ہم مانتے ہیں آپ ہی کے پاس ہے۔ یہ ہے کردار کہ دشمن بھی بندہ آپ کا اور کہے نہیں بھائی بندہ دشمنی تو ہماری ہے لیکن بندہ یہی سچا ہے اور یہی قابل اعتماد۔ تو دشمن تو ضرور ہے مگر امانتیں آپ ہی کے پاس رکھتے تھے۔ اور دیکھیں کردار کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے مدینہ کے موقع پر خصوصی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر اس لیے چھوڑا تاکہ یہ جو دشمن باہر کھڑے تلواریں لیے کھڑے ہیں یہ امانتیں ان کو واپس کر کے آئیں۔ تو حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں وہ واپس لوگوں کو کی۔ اس طرح حضرت خدیجہ کے ساتھ آسم کا عقد مبارک بھی امانت و دیانتی کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے سامان دیا تھا آپ کو کہ شام کے لو کر جائیں، اور ایک ساتھ ملازم کے طور پر اپنا ایک خاص ملازم غلام میسرا تھا، اس کو کر دیا کہ بھئی چیک رکھو کہ جو باتیں ان کے بارے میں مشہور ہیں وہ کتنی صحیح ہیں۔ تو جناب اس نے بتایا کہ میں نے ان سے زیادہ سچا اور دیانتدار اور پاکیزہ آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جنگ و زلزل کا خطرہ آپ کے وسط صداقت و دیانت کی وجہ سے ٹل گیا تھا۔ وزیر اسود نصب کرنا تھا تو جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلے داخل ہوئے مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر تو لوگوں نے کہا لو آگے جا صادق الامین، سچے اور امانت دار آگے، تو لہٰذا انہوں نے آپ کو سچا اور امانت دار پا کے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر آپ نے ایک انصاف کے مطابق فیصلہ کیا۔ وہ کلاس میں موقع ملا تو آپ کو سناؤں گا، اتنا لیکچر کافی ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ جی یہ روزانہ آپ نے یاد کرنا ہے، میں یہ سارے PDF بھی بھیج دوں گا آپ کو، کوئی بچہ یہ بہانہ نہ کرے کہ وہ میرے پاس تو کتاب ہی نہیں تھی۔ تو یہ لیکچر سارا میں PDF آپ کو انشاءاللہ پہلے بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد کریں۔ اللہ حافظ۔ لیکچر بھی سنیں اور سبق یاد بھی کریں، جن کے پاس کتابیں کتابوں سے اور ورنہ PDF سے۔ تو اللہ حافظ۔